All prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us, and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my praise, 'tis my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Mlech bhasha kirtatem vedvakya pranamukha udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam astitah sahi tatma mameva muttamam gatim bahunam janmanamanti ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं महर्षि। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमहृदय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदर मोहतरम, इज्जत माब उलमाए किराम, इस पंडाल में बैठे हुए दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बड़ी मुबारक महफिल और मजलिस में आप लोग बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों के सामने दो बच्चों ने उनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई, यानी उन बच्चों ने, जो भी बच्चे इस जमीन पर कुरान करीम को याद कर लेते हैं तो दुनिया के सिस्टम के हिसाब से उन बच्चों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए उनके सर पर पगड़ी बांध दी जाती है, दस्तार फजीलत बांध दी जाती। दुनिया में तो उनके शान के मुताबिक शायद कोई भी उनको इज्जत और सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके शान के मुताबिक उनका सम्मान वहां पर करेगा, वहां उनको इज्जत से नवाजेगा। चढ़ते हुए सूरज की तरह हमें इस बात पर यकीन है कि इस जमीन पर, इस पूरी दुनिया में कुरान करीम से बढ़कर कोई भी मुबारक कलाम इंसानों के बीच नहीं है। इंसान अगर कामयाब बनना चाहता है तो उस कुरान पर एतकाद, एतमाद उनको रखना होगा और उस कुरान के फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے صدقے میں قرآن سے دوستی کرنے والوں کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کو دنیا کی زندگی میں عزت سے بھی نوازے گا۔ آج مسلمان کیوں ذلیل اور رسوا ہے؟ آج مسلمان اس دنیا میں کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی، اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں میں تمہاری حفاظت کروں گا، کہیں پر بھی نہیں کہا، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا اے مسلمانوں تمہارے بیچ جو قرآن ہے، تمہارے پاس جو کلام مجید ہے، 30 پارے ہیں، وہ کلام ہمارا ہے، وہ گرنتھ، وہ کتاب میری طرف سے نازل کی گئی ہے۔ 1450 سال پہلے اس زمین پر جبرائیل امین لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین، اور جس ذات کی قلب اطہر پر وہ قرآن نازل کیا گیا، وہ دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل، نزل علی قلبک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اور جس شہر میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، وہ شہر دنیا کے تمام شہروں میں سب سے بہتر، لا اقسم بہذا البلد الامین، وہ امن کا شہر، حرمین شریفین۔ اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ اپنے مہینوں کے بیچ میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا مہینہ رمضان شریف کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور جس رات میں یہ قرآن اتارا، وہ رات تمام راتوں میں بہتر اور اچھی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں اس قرآن کو اتارا۔ اور جس اللہ کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا، وہ تمام نقلی خداؤں کا، وہ تمام خداؤں میں جتنے بھی فرضی اور دیومالائی خدائیں ہیں جو فیک ہیں، وہ خدا تنے تنہا ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پرماتما، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ اللہ تبارک و تعالی سرو شکتیمان، یہ اس کا کلام۔ اس لیے مسلمانوں، تمہاری حفاظت اس زمین پر پرٹیکولر لفظوں میں، خاص لفظ میں اللہ نے بیان نہیں کیا کہیں پر بھی، لیکن یہ کہا if you connect with the Quran, if you love to recite the Holy Quran, if you recite every day the Quran Kareem، ڈیلی تم قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کا دوست بن جاؤ گے، قرآن کا ساتھی بن جاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ بتائیے کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہو؟ 350 صحیفے اس زمین پر نازل کیے گئے اللہ کے طرف سے، کسی بھی صحیفے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ توریت، زبور، انجیل، ہم ان کتابوں کی بات، ان کتابوں کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا، حالانکہ زبور میں نے نازل کیا، توریت کو ہم نے اتارا، انجیل ہم نے دیے، اور بھی ابراہیم کو ان کے صحیفے دیے، نوح کو ان کا صحیفہ دیا، جتنے بھی نبی تھے داؤد کو زبور سے نوازا، سلیمان کو ہم نے صحیفے دیے، یوسف کو صحیفے دیے، یعقوب کو دیے، اسحاق کو دیے، اسماعیل کو دیا۔ کسی بھی صحیفے کی، کسی بھی کتاب کی ذمہ داری اس کی رکشا کرنا، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیا۔ لیکن دنیا والوں، کان کے سارے پردے کھول کر سن لینا، اللہ کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے، 30 پارے اس قرآن کے اس زمین پر، اس کی حفاظت میں کرتا ہوں، اور یہ میرا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا اس کتاب میں۔ اور کتابیں شک کیا، یقین کی جا سکتی ہے اس بات پر کہ اس کتاب میں تبدیلی ہوئی۔ اٹھائیے رگ وید، اٹھائیے یجروید، اٹھائیے ساموید، اٹھائیے اتھرو وید، اٹھائیے، یہ سب رگ وید کے اندر پریورتن کر کے، یجروید میں پریورتن کر کے، ساموید میں پریورتن کر کے، اتھرو وید، ان کتابوں کو ان شاستروں میں پریورتن کرنے کے بعد پران بنائے گئے۔ برہم پران، وشنو پران، شیو پران، بھاگوت پران، متسیہ پران، گرور پران، اور نہ جانے کتنے پران، 18 پران بنائے گئے۔ ان کے بعد ان پرانوں میں تبدیلی کر کے، اضافہ کر کے اپنشد بنائے گئے۔ ان اپنشد کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آئی تو بعد کے زمانے میں مہا بھارت، گیتا، رامائن، رام چرتر مانس، تلسی داس کی، ورتناکر والمیک کی رامائن، یہ کتابیں اس کے بعد وجود میں لائی گئی۔ لیکن ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی فرق، کوئی نہ کوئی تبدیلی آپ کو ضرور ملے گی۔ اٹھاؤ دنیا والوں، اس قرآن میں ذرہ برابر ایک لفظ دور کی بات، ایک زبر یا ایک نقطے میں کوئی تبدیلی دکھا دو، زندگی بھر کے لیے قرآن کریم سے رشتہ توڑ دوں گا۔ نہیں دکھا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک کوئی قرآن میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ دنیا کی جتنی بھی کتابیں، اللہ نے کہا کہ I have sent down to the earth, I sent down to the earth and to teach the people what is wrong, what is right. But I said, I mentioned openly, I will not protect of this book. I will not protect this book. میں اس کتاب کا محافظ نہیں ہوں، میں اس کتاب کی حفاظت نہیں کروں گا۔ توریت موسیٰ کو دیا گیا، اے موسیٰ حفاظت تم کرنا۔ زبور حضرت داؤد کو دیا گیا، اے داؤد تم حفاظت کرنا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا جاتا ہے، اے عیسیٰ اس کی حفاظت خود کرنا۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی حفاظت آپ فکر مت کرنا۔ ان 1.5 آنکھ والے لال بھجکروں سے اس کی چنتا مت کرنا۔ آپ ان نالائق ناہنجار، بے زبان اور بے لگام
یہ میڈیا والوں کی فکر مت کرنا، یہ قرآن کے غلط معنی مطالب بتائیں گے لوگوں کے سامنے۔ I am enough، میں کافی ہوں ان لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ کلام ہمارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، کوئی اس قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کبھی بدلا نہیں جا سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس لیے جو لوگ ناپاک ارادہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں قرآن کے معنی کو بدلنے میں، قرآن کے الفاظ کو بدلنے میں، اب سے پہلے باطل طاقتیں کوشش کی جا چکی ہے قرآن کو بدلنے کے لیے۔ کیا جب دیش آزاد ہو رہا، جب دیش میں انگریز تھا، کیا اس وقت انہوں نے 3 سے 5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نہیں چلائے تھے؟ دلی کے اندر مدرسوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جیسے مکتب ہے، مکتب کے روم میں کمرے سے الماری سے کتاب وہاں طاق سے نکال کر قرآن کے مسودوں کو آپ کے حوالے کرتے۔ کسی نے کہا کہ کیوں جلاتے ہو؟ انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کی طاقت اس قرآن سے ہے، مسلمانوں کو انرجی اس قرآن سے ملتا ہے، ہم اس قرآن کو جلا دیں گے، ہم اس قرآن کو دفن کر دیں گے، ہم اس قرآن کو مٹا دیں گے تو ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ان کو پاور اور ان کو طاقت ملنے بند ہو جائے گی، تو یہ ہم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ آج اس قرآن کے وجہ سے یہ لوگ ہر تیسرے دن سر پر کفن باندھ کر ہاتھ میں تلوار لے کر ہم سے لڑنے کے لیے چلے آتے۔ اس لیے قرآن کے ایک نسخے کو باقی نہیں رکھوں گا، قرآن کا ایک ایک مسودہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کسی عالم نے کہا کہ تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے انگریز، کیا تو قرآن کے نسخے کو جلانا چاہتا ہے؟ قرآن کے مسودے کو جلانا چاہتا ہے جو کتاب کی شکل میں ہے؟ اور یہ کتاب کی شکل میں تجھے قرآن نظر آ رہا ہے، ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں بچے ہمارے 3,22,000 قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے؟ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ آپریشن کر کر دیکھا گیا، سینے کے اندر کوئی قرآن نظر نہیں آتا۔ اس بچے کو کہا گیا کہ پڑھو تم قرآن کریم، اس کو وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ انگریز تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے دیکھا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن یہ پڑھ کہاں سے رہا ہے؟ بنا کسی چپ یا بنا کسی میموری کے کوئی چیز ریکارڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے بنا کسی واسطے کے، بنا کسی وسائل کے، بنا کسی مادی چیز کے اللہ تبارک و تعالی معصوم بچوں کے دل و دماغ میں اس قرآن کو بسا کر اس قرآن کی حفاظت کرواتا ہے۔ اس لیے قرآن سے جو جڑے گا اللہ قرآن کے صدقے میں اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ انگریز تعجب میں پڑ گیا، انہوں نے توبہ کیا کہ ہم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کسی انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ اس قرآن کا لکھنے والا بھی، اس قرآن کا جو اصل رائٹر ہے وہ رائٹر بھی، اس کا کریٹر بھی سب اللہ ہے، ایشور ہے، لارڈ ہے، خدا ہے۔ ہم اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ توبہ کیا۔ اب اس قرآن سے جو جڑے گا قرآن کی حفاظت کے ذمے اللہ کے ہے، حفاظت اس کی اللہ کے ذمے۔ اب قرآن سے جو دوستی کرے گا تو قرآن کے صدقے میں اس انسان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ہم لوگ کتنے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا تھا، ابھی 2-3 روز پہلے میرا ایک پروگرام ادھر بنگال کے اس سائیڈ میں تھا، کھڑگپور سائیڈ میں۔ وہ تقریر کے دوران ہم نے ایک بچے سے ہم نے کہا، ایک گانے کا 2 ورڈ میں نے بولا، لوٹ لی محفل، تو ایک بچہ کیا بولتا ہے؟ لوٹ۔ ہم نے کہا کہ یہ گانا ہے، بتاؤ۔ لوٹ لی محفل، تو ایک بچہ کیا بولتا جھٹ سے؟ پٹھان کا گانا، پٹھان فلم کا گانا۔ دیکھیے بچہ ہے،
جیسے ہم نے ایک دو لفظ بولے کہ لوٹ لی محفل، یہ مکمل گانا بھی نہیں ہے، بلکہ شاید بیچ میں یا آخر میں اس کا کوئی جملہ ہے، دو تین لفظ ہے، لوٹ لی محفل، تو بچہ ایک دم دھڑ سے ہاتھ اٹھا کے بولتا پٹھان کا گانا۔ ہم نے کہا واہ۔ پھر ایک سیکنڈ کے بعد ایک دو لفظ میں نے اور بولا، ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ بے شرم رنگ، وہ بولتا ہے یہ بھی پٹھان کا گانا۔ ہم نے کہا واہ کمال ہے بھائی، اتنا سا بچہ ہے، گانے کا دو تین لفظ بولتے ہی اس کو فوراً پتہ چل گیا پٹھان کا۔ ہم نے کہا اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ یہ کس کا گانا ہے کہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی بچے سے میں نے کہا اب بولو کیا بولتا؟ مولانا یہ اردو ہے، اردو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، بولیے۔ ہم نے کہا کہ یہ اردو ہے، ارے یہ عربی میں ہے، اور یہ قرآن کریم کی چھوٹی سورت، ادھر سے اگر الٹ کر دیکھیں گے 30 پارے میں سے قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، تیسرے نمبر پر یہی سورت ہے سورہ اخلاص۔ اللہ کی تعریف میں اللہ نے یہ اللہ کا انٹروڈکشن، تعارف سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو قل واللہ پڑھ دیجئے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ یہ سورہ اخلاص۔ ہم نے کہا کہ بیٹا بتا کیا ہے یہ؟ بولتا ہے کہ ہم کو اردو معلوم نہیں۔ ابھی بے شرم رنگ جیسے بولا پٹھان پھٹ سے بول دیا، اوپر سے یہ بھی بولتا ہے کہ مولانا یہ تو فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانا میرے موبائل میں آ گیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا چلو ایک چانس اور دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں نے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ بولتا ہے کہ یہ بھی یاد نہیں ہے ہم کو۔ ہم نے کہا کہ یہ حال ہے آج مسلم قوم کے بچوں کا، جب بچوں کا یہ حال ہے تو جوانوں کا، بوڑھوں کا کیا حال ہوگا؟ گانا ہر بچے کو یاد، سڑک پر چیختے پھریں گے، لیکن سورہ اخلاص یاد نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں۔ گانا سننے سنانے پر بڑے خطرناک وعید ہے، عذاب ہے، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے پر بڑا اجر ہے اور بہت بڑی بڑی نیکیاں ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین، خیرکم اس میں تفضیل ہے، تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو پٹھان فلم کا گانا گاتا ہے اور گواتا ہے، نہیں، ان کی تو مرنے کے بعد بندر کی طرح پٹائی ہوگی، اسی کے بندر کی طرح لال کر دیے جائیں گے۔ تو آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو یہ سچویشن ہے کہ کوئی بھی قرآن پر اعتراض کر دیتے، کوئی بھی نماز پر اعتراض کر دیتے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے اغیار کو جواب دینے کے لیے۔ ہمارے بچے گانوں میں، سنیما میں، فلم میں، ٹی وی میں ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ بچے ہے، ہمارے پاس شارپ مائنڈ بچے ہے، ہمارے پاس ذہین بچے، کیوں ہے ہمارا بچہ قرآن کریم کا مفسر کیوں نہیں بنتے؟ قرآن
ماہر ہونا چاہیے. قرآن سے جہاں مسائل کے استنباط ہمارے علماء کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم سے سائنس کو دنیا کو بتائے کہ اے دنیا والو، قرآن سے یہ سائنس کا بھی پیغام نکلتا ہے، اسی لیے قرآن پر اعتراض مت کرو. بابا رام دیو جیسا 1.5 آنکھ والے لال بجکر قرآن پر اعتراض کرے نماز پر، تو ہمارے پاس ہمارے بچوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس 1.5 آنکھ والے بابا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ایکسپلین کرے. مولانا ارشد مدنی صاحب بھاشن دیے، بیان دیے، اسپیچ دیے وہاں پر رام لیلا میدان میں، تو پوری دنیا کے پیٹ میں درد ہو گیا. مولانا کیا حقیقت بول دیا، مولانا نے کیا بات کر دی. لیکن اب اس کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس افراد نہیں کہ مولانا نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں دلیل کے آدھار پر ہیں. میرے پاس بہت فون کالز بھی آئے، میسجز بھی آتے بھی ہیں کہ مولانا نے بات کہی ہے، یقیناً بنا تحقیق کے بات نہیں کہی ہوگی، لیکن مولانا کے پاس سمے نہیں تھا، وہ دلیل نہیں دے